अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। दरस मसनवी की आज की हमारी ये 19वीं नशिस्त है। गुज़िश्ता की नशिस्त में हमने पढ़ा था कि मौलाना रूम ने वली की मुताबिअत ताबेदारी इख्तियार करने की तरग़ीब देते हुए कहा था कि इस रास्ते में आने वाले को मुख्तलिफ़ रुकावटों का सामना करना पड़ता है। लोग आपको इस रास्ते पर, इस ताबेदारी के रास्ते पर जाने नहीं देते और उसकी वजह हसद होती है। वो या तो आपके रहनुमा से हसद करते हैं और या तो आपसे हसद करते हैं कि आप रूहानी तौर पर तरक्की न करें और इसलिए रास्ते में रोड़े अटकाते हैं, रुकावटें खड़ी करते हैं। हसद की मज़म्मत का बयान करते हुए मौलाना रूम ने हसद से अपने आप को बचाकर, उसके नताइज से अपने आप को बचाकर इस रास्ते पे आने की तलखीन की और कहा कि खाक शो मर्दान हक़ रा ज़ेर पा, खाक बर सरकुन हसद रा हम जुमा। अल्लाह के नेक बंदों के पैर के नीचे की खाक बन जाओ और हसद पर मट्टी डाल दो जिस तरह की हमने डाली है। इस शेर पर, इस बैत पर गुज़िश्ता का दर्स हमने ख़त्म किया था। आज उस वाक़े को एक बार फिर शुरू कर रहे हैं जिसका इससे पहले हमने ज़िक्र किया। वो यहूदी बादशाह जो अपने एक कारिंदे को ईसाइयों के दरमियान भेजता है। आपको याद होगा कि ये सिलसिलावार गुफ्तगू चल रही थी, बीच में तज़किरतन दूसरी बातें आ गई थी। वज़ीरक अज़ हसद बुदश नजात ताब बातिल गोश व बीनी बाद दाद। वो जो यहूदी बादशाह का नुमाइंदा था जिसने ईसाइयों के दरमियान आकर अपने आप को मुबल्लिग़ ज़ाहिर किया था, तबलीग़ करना उसने शुरू किया था, लेकिन वो मकसद उसका ख़राब था। ईसाइयों में फूट डालना और उनके अंदर लड़ाई लगाना, ये मकसद था। आपको याद होगा कि उसने बादशाह से कहा था कि जिस तरह से आप ईसाइयों का कत्ल कर रहे हैं उससे बगावत की आग भड़केगी और इससे आपकी हुकूमत को ख़तरा हो जाएगा। तो लिहाजा इस तरह से खुल्लम खुल्ला उनकी मुखालफत करने के बजाय उनके दरमियान जाकर बहुत ही मक्कारी के साथ उनके अंदर फितना व फसाद की आग भड़काना, इससे आप भी महफूज रहेंगे और उनके अंदर भी शर्र व फसाद पैदा हो जाएगा। तो इसलिए वो उन लोगों के दरमियान आ गया और उनके बीच में रहकर उनकी हमदर्दी, उनका एतमाद हासिल करने में कामयाब हो गया। वज़ीरक अज़ हसद बुदश नजात, वो कमीना फितरत जो वज़ीर था, उसकी जो तख्लीक़ थी, उसकी जो ओरिजिन थी, वो हसद से थी। नजात कहते हैं जो, जैसे हिंदुस्तानी नजात हम कहते हैं, मतलब ओरिजिन जिसका इंडिया का हो, तो वैसे ही हसद का ओरिजिन था, इसका अंदर से भरा हुआ था हसद, और वो आया था ईसाइयों को बर्बाद करने के लिए। ताब बातिल गोश व बीनी बाद दाद, इसलिए उसने अपने कान और नाक हवा के हवाले कर दिए, यानी बर्बाद कर दिए। इन्हें जो हसद करता है वो ज़ाहिरी तौर पर तो अपनी मकसद में कामयाब होता नज़र आता है और अपने आप में इस गलतफहमी का शिकार होता है कि वो अपना काम कर रहा है, लेकिन असल में क्या होता है, वो अपने आप को बर्बाद कर लेता है। और जब हसद इंसान के अंदर आता है तो उसका कान और उसका नाक दोनों भी अपना काम छोड़ देते हैं, यानी हक़ की बो और हक़ की आवाज़ सुनने से महरूम हो जाते हैं। बर उम्मीदे आँके अज़ नेशे हसद, ज़हर ऊ दर जान मिस्कीना रसद। इस उम्मीद पर कि हसद के ज़रिए, हसद के डंक के ज़रिए, जैसे सांप डंक मारता है वैसे ही वो हसद के डंक के ज़रिए वो समझा था कि वो उसका जहर इन मिस्किनों की जान पर पहुंच जाएगा। मिस्किनों से मुराद ईसाई लोग हैं। ईसाइयों को डसेगा, अपने हसद के जहर से वो ईसाइयों को डसेगा। इस उम्मीद पर उसने अपना हसद का काम शुरू कर दिया। हर कसे को अज़ हसद बीनी कनद,
خیش را بے گوش و بے بینی کند، جو شخص حسد کی وجہ سے اپنی ناک کاٹ لیتا ہے وہ اپنے آپ کو ہی کان اور ناک سے محروم کر لیتا ہے۔ جس کے اندر حسد پیدا ہو جاتا ہے وہ ایسی حالت کو پہنچ جاتا ہے کہ اب اس کے کان اور ناک کام کرنا بند کر دیتے ہیں۔ یعنی گویا کہ حسد کرنے والے کی ایک خصوصیت یہ بیان کی جا رہی ہے کہ حسد کرنے والا اس کیفیت کو پہنچ جاتا ہے کہ اس کو نقصان الٹا ہونے لگتا ہے۔ بینی آن باشد کہ او بوئے برد، بوئے او را جانب کوئے برد، ناک تو وہ ہوتی ہے جو بو کو سونگھ سکے۔ اگر بو سونگھنے کے انسان قابل نہ رہے تو اس کی ناک کس کام کی؟ ناک کا جو کام ہے وہ بو سونگھنے سے ہے۔ جب وہ بو ہی نہ سونگھے تو اس کی ناک کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور وہ بو جو ہے، دراصل یہ بو سے مراد ہدایت کی خوشبو مراد ہے اس سے، یعنی اس بوئے او را جانب کوئے برد، بو اس کو اپنے کوچے کی طرف لے جائے، اپنی منزل کی طرف لے جائے۔ ایبورڈ آف اسپریچول ٹروتھ، یہ پہنچنا ہے اس کا مقصد۔ لیکن جب یہ ناک ہی کام نہ کرے تو یہ خوشبو وہ کہاں سے سونگھے گا؟ ہر کے بویش نیست بے بینی بود، بوئے آن بویست کان بینی بود، جس میں بو کی صلاحیت ہی نہیں ہے سونگھنے کی، وہ اصل میں بے ناک کا ہوتا ہے۔ بظاہر اس کو ناک لگی ہوئی ہو لیکن وہ اصل میں کیا ہوتا ہے؟ بے ناک والا کہلاتا ہے۔ اور بو وہی بو ہے جو دین کی بو ہے، جو مذہب کی بو ہے، اصل بو وہی ہے۔ بوئے آن بویست کان دینی بود، اور یہ جو بو ہے یہ اصل میں جس بو کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے وہ دین کی خوشبو ہے۔ چونکہ بوئے بردو شکر آنہ کرد، کفر نعمت آمدو بینیش خرد، اور جب بو سونگھی اور اس کا شکر ادا نہ کیا، جس کو یہ بو سونگھنے کو مل جائے دین کی خوشبو، تو اس کو چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس کو ناک حاصل ہے، وہ حسد سے محفوظ ہے، تبھی وہ یہ بو سونگھ سکے گا۔ اور اگر وہ بو سونگھتا ہے تو اس کا مطلب اس کو ناک حاصل ہے، اور اس طرح کی بو سونگھنے والی ناک اس کو حاصل ہے تو اس کو چاہیے کہ شکر ادا کرے۔ اور اگر اس نے شکر ادا نہیں کیا، کفر نعمت آمد و بینیش خرد، تو یہ اللہ کے نعمت کی ناشکری ہوئی، کفران نعمت ہوا، اور یہ ایسے ہی ہوا جیسے اس نے اپنی ہی ناک کاٹ لی، اپنی ہی ناک کو وہ کھا گیا۔ شکر کن مرشا کے را بندباش، پیش ایشا مرد شو پائندہ باش، شکر کرو، شکر کا راستہ اختیار کرو اور شکر گزار بندوں کے غلام بن جاؤ۔ جب شکر کرنے والوں کے غلام بن جاتے ہو تو یہ شکر تمہارے اندر خود بخود آ جاتا ہے۔ پیش ایشا مردہ شو پائندہ باش، اور ایسے لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو مردہ بنا لو، اور اس سے تم کو عمر دوام حاصل ہو جائے گی، پائندہ ہو جاؤ گے، امورٹل ہو جاؤ گے، ایٹرنل ہو جاؤ گے۔ چون وزیر از رہزنی جامع مساز، خل خراتو برمیاور ارنماز، رہزنی جو کرتے نا ڈاکو لٹیرے، ان کی طرح رہزنی کا سامان اختیار مت کرو، لوگوں کو نماز سے نہ روکو، اللہ کی یاد سے نہ روکو۔ یہ نصیحتیں کرتے ہوئے اب آگے اس واقعے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ جو وزیر تھا جو عیسائیوں کے درمیان آیا تھا، اس نے حسد کی وجہ سے جو حرکتیں کی، اس حرکتوں کا بیان یہاں پر ہو رہا ہے، اور یہ اس کا واقعہ بیان کرتے ہوئے مولانا روم انسان کو یہ تلقین کر رہے ہیں کہ تم اس حسد کرنے والے وزیر کا واقعہ سننے کے بعد کہیں اس کے اثرات قبول نہ کرو، کیونکہ انسان کی فطرت ہوتی ہے جب کسی کا تذکرہ سنتا ہے، کسی کے بارے میں زیادہ دیکھتا ہے یا سوچتا ہے یا کسی کا ذکر کرتا ہے، تو اس کے کوالٹیز اس کے اندر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا واقعہ، اس کے حسد کے اثرات بیان کرتے ہوئے مولانا روم پہلے حسد سے بچنے کی تلقین کر رہے ہیں کہ میں جو بات بیان کرنے جا رہا ہوں، جو واقعہ تمہارے سامنے سنانے جا رہا ہوں، وہ حسد کرنے والے وزیر کا ہے۔ تو تم اس واقعے کو سن کر کہیں تم اس کے اثرات قبول نہ کرو اور تمہارے اندر حسد نہ پیدا ہو جائے۔ اس واقعے کو بیان کرنے سے پہلے آپ نے پہلے حسد کی مذمت کر دی اور کہا کہ حسد سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو، تم کو یہ کرنا نہیں ہے۔ صرف سنایا اس لیے جا رہا ہے تاکہ تم کو پتہ چلے کہ حسد کرنے والا کس حد تک جاتا ہے اور اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں۔ ناسہیں دی گشتہ آ کافر وزیر، کردہ او از مکر در لوزین از سیر،
اب کیا ہوا، وہ جو کافر وزیر تھا وہ اب عیسائیوں کے لیے دین کا واعظ بن کے بیٹھ گیا۔ اب ظاہری طور پہ تو وہ مبلغ ہے، واعظ ہے، لوگوں کو واعظ و نصیحت کر رہا ہے، لیکن اندر سے اس کے جو مقاصد ہیں وہ کچھ اور ہیں۔ اس کا معاملہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اس نے اپنی سازش اور اپنے فریب اور اپنے مکر سے، لوزینہ کہتے ہیں بادام کو اور سیر کہتے ہیں لہسن کو، کردہ او از مکر در لوزینہ سیر، اس نے اپنے مکر سے، اپنے فریب سے بادام میں لہسن ملا دیا۔ اس کی یہ کیفیت ہے کہ اس نے بادام کے اندر لہسن ملا دیا۔ ہر کے صاحب ذوق بود از گفت او، لذت میدید و تلخی جفت او، جو صاحب ذوق تھا، جو جاننے والا تھا۔ عیسائیوں میں بھی ظاہر بات ہے سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے، کچھ لوگ اس کے فریب میں آ گئے اور اس کو اپنا سب کچھ مان بیٹھے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے صاحب ذوق جو اس کی گفتگو سے لذت تو محسوس کرتے تھے کہ بڑی اچھی باتیں کرتا ہے، لیکن ساتھ میں وہ کرواہٹ بھی ان کو کہیں نہ کہیں محسوس ہو جاتی تھی۔ جو لوگ مکر و فریب کے عادی ہوتے ہیں وہ بھلے ہی باتیں بڑی اچھی اچھی کیوں نہ کریں، لیکن جو صاحب ذوق ہوتے ہیں، جو انٹلیکچوئل ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں پہچان لیتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ اس کے اندر کرواہٹ تو ہے، مٹھاس کے ساتھ ساتھ کہیں نہ کہیں کرواہٹ تو ہے۔ بادام میں جب لہسن ملا دیا جائے تو کھانے والا کہیں نہ کہیں پتہ چل جاتا ہے کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہے، کچھ مٹھاس تو بادام کی آ رہی ہے، لیکن ساتھ میں لہسن کی بدبو بھی کہیں نہ کہیں موجود ہے۔ نکتہ می گفت او آمیختہ، در جلاب و خند زہر ریختہ، وہ ملے جلے نکتے بیان کرتا تھا، جو باتیں بیان کرتا تھا وہ مکس اپ ہوتی تھی، اچھی باتیں بھی ہوتی تھیں، اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی کرواہٹ بھری باتیں بھی اس کی گفتگو میں مل جایا کرتی تھی، یعنی گلاب اور شکر میں زہر ملا دینے کا کام ہوتا تھا۔ ایک طرف گلاب ہے، شکر ہے، اس کے اندر تھوڑا سا زہر ملا ہوا ہے۔ ہاں مشو مغرور زاں گفتے نکو، زاں کے باشد صد بدی در زیر او، خبردار، یاد رکھو، اس طرح کے لوگوں کی اچھی باتوں سے دھوکے میں نہ آنا، کیونکہ ہر اچھی بات کرنے والا اچھا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ ایسے لوگوں کی تہ میں 100 برائیاں ہوتی ہیں۔ وہ ایک اچھی بات کرتا ہے لیکن اس کے پیچھے چھپی ہوئی 100 برائیاں ہوتی ہیں۔ ہر کے باشد زشت گفتش زشت داں، ہر چے گوید مردہ آرا نیست جاں، جو شخص برا ہوا اس کی گفتگو کو بھی بری سمجھا کرو۔ آدمی جب برا ہوتا ہے اور منہ سے اچھی بات نکالتا ہے تو اس کی ایک دو اچھی باتیں اس کو اچھا نہیں بنا دیتی۔ جو اندر سے برا ہے اس کی گفتگو کو ہی بری سمجھو، بھلے ہی وہ اچھی بات بول رہا ہو لیکن اس کے منہ سے نکلی ہوئی اچھی باتیں بھی اچھی نہیں ہوتی۔ ہرچے گوید مردہ آرا نیست جاں، جو مردہ بات کہتا ہے اس میں جان نہیں ہوتی۔ گفت انسان پارے انسان بود، پارے ازنا یقین ہم نہ بود، انسان کی گفتگو انسان کا ٹکڑا ہوتی ہے، انسان کی گفتگو انسان کو ظاہر کرنے والی ہوتی ہے، اسی کا ایک پارٹ ہوتی ہے۔ جیسے کہ روٹی کا ٹکڑا بھی یقیناً روٹی ہی ہوتا ہے، ارے بھئی یہ روٹی نہیں ہے، یہ تو روٹی کا ٹکڑا ہے، تو روٹی کا ٹکڑا بھی تو آخر روٹی ہی ہے۔ ویسے ہی معاملہ ہے کہ انسان کی گفتگو انسان کا ٹکڑا ہوتی ہے۔ برا آدمی بھلے ہی اچھی باتیں کرے لیکن اس کے پیچھے ہمیشہ برائی ہی چھپی ہوئی ہوتی ہے، اس کے مقصد کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا۔ زاں علی فرمود نخل جاہلاں، بر مزابل ہمچو سبزست فلاں، اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ جاہلوں کی بات کوڑیوں پر سبزے کی طرح ہوتی ہے۔ اے انسان، جاہلوں کی بات کوڑیوں پر سبزے کی طرح ہوتی ہے۔ یہ کوڑی کیا ہے؟ یہ ایک ناپاک جگہ، ایک ایسا مقام جہاں پر انسان بیٹھ جائے تو نجس ہو جائے،
یوں سمجھیے کہ کچرے والا مقام، ناپاک مقام، وہاں پر اگر سبزہ اگ جائے تو اگر آپ وہاں جا کر سبزہ ہے سمجھ کر بیٹھ جائیں گے تو آپ کے کپڑے بھی نجس ہو جائیں گے۔ تو یہ سبزے سے دھوکے میں نہ آنا۔ برچنا سبزہ ہراں کو برنشست، بر نجاست بیش کے بنشست از، ایسے سبزے پر جو شخص بیٹھ جاتا ہے وہ بے شک نجاست پر بیٹھ جاتا ہے۔ بائدش خدرا بشستن از حدث، تا نماز فرض او نبوت ابس، اس کو اپنے آپ کو ناپاکی سے پاک کرنا چاہیے تاکہ اس کی نماز، فرض نماز خراب نہ ہو جائے۔ ظاہرش میں گفت در رہ چست شو، وز اثر میں گفت جاں سست شو، اس کا ظاہر تو ایسا ہوتا ہے ایسے آدمی کا کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ کی راہ میں، اللہ کی معرفت کی راہ میں چست ہو جاؤ، مستعد ہو جاؤ، آپ کو ابھارتا ہے، نکلو اللہ کے راستے میں، نکلو نماز کو آؤ، ذکر کرو، اللہ کے دین کی طرف بلاتا ہے، اس کا یہ ظاہر ہے۔ چست شو، چست ہو جاؤ، ایکٹیو ہو جاؤ اللہ کے راستے میں، یہ اس کا ظاہر کہتا ہے۔ وز اثر می گفت جاں را سست شو، لیکن جو اس کا اثر ہے، اس کے بولنے کا جو اثر ہے، وہ حقیقت میں یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ سست ہو جاؤ۔ ظاہر نقرہ سپی دست و منیر، دست و جامہ زاں سیاہ گردد چو خیر، چاندی جو ہوتی نا، چاندی کا جو ظاہر ہے وہ سفید اور روشن ہوتا ہے، چاندی سفید ہوتی ہے اور چمکتی ہے، لیکن جب اس کو گھستے ہیں کسی ہاتھ پر یا کپڑے پر تو دیکھیے کالا کالا مارک پڑتا ہے، تو ہے تو سفید چیز لیکن اس سے کالا مارک پڑ رہا ہے۔ یہ جو سنار ہے یہ چاندی کی اس کیفیت سے اچھی طرح واقف ہوتے ہیں، تو وہ مثال آپ یہاں پر دے رہے ہیں ان لوگوں کی۔ آتش ارچے سرخ رو از شرر، تو ز فعل او سیاہ کاری نگر، آگ جو ہوتی ہے چنگاریوں کی وجہ سے آپ دیکھیں گے لال لال ہوتی ہے، سرخ رو ہوتی ہے، لیکن اس کا کام کچھ اور ہوتا ہے، اس کی سیاہ کاری ہے۔ جب آگ جلائی جاتی ہے تو وہ لال 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 ہوتی ہے، لیکن جس کو وہ آگ لگتی ہے تو وہ کالا ہو جاتا ہے۔ برق اگرچہ نور آیت در نظر، لیک ہست خاصیت دزد بصر، بجلی اگرچہ کہ نگاہ کو نور دکھاتی ہے، آنکھوں کو روشنی دکھاتی ہے، لیکن اس کی خاصیت یہ ہے کہ وہ تو آنکھوں کی بینائی کو چرا لیتی ہے۔ اگر اس بجلی کی طرف آپ دیکھیں گے تو آنکھوں کی بینائی پر اس کا اثر پڑ جاتا ہے، حالانکہ وہ تو روشنی دینے والی ہے۔ تو اس طرح سے مختلف مثالیں آپ دے کے سمجھاتے ہیں۔ ہر کے جز آگاہ ہو صاحب ذوق بود، گفت او در گردن او توق بود، جو صاحب ذوق آدمی ہوتا ہے اور باخبر آدمی ہوتا ہے، خبر رکھنے والا ہوتا ہے، اس کے علاوہ جو بھی تھا اس وزیر کی گفتگو اس کی گردن کا توق بن گئی۔ جو صاحب ذوق تھا، جو خبر والا آدمی تھا، بس وہ بچ کے رہا یہ وزیر کے فساد سے، اس کے فتنے سے۔ باقی جو بھی تھا وہ اس کی گردن کا توق، اس کی گفتگو بن گئی، وہ اس کے دام میں، اس کے جال میں پھنس گیا۔ مدت 6 سال در ہجران شاہ، شد وزیر اتباع ایساراں پناہ۔ اب یہ جو وزیر یہاں پر بادشاہ کی اجازت سے عیسائیوں کے درمیان آیا، کہتے ہیں کہ وہ 6 سال ان کے درمیان رہا، بادشاہ سے دور رہا 6 سال تک، اور ان 6 سالوں کے درمیان وہ عیسائیوں کی پناہ بن گیا۔ اب عیسائی اس کی حمایت میں آ گئے، کیونکہ وہ تو اس کو اپنا پیشوا، اپنا رہنما، پتہ نہیں کیا کیا مینٹور وغیرہ سمجھنے لگے تھے۔ دین و دل را کل بدو بے سپرد خلق، پیش امر و نہی او می مرد خلق، لوگوں نے دین اور دل اس کے حوالے کر دیا، اس وزیر کے، دونوں چیزیں اس کے حوالے کر دی، دین بھی اور دل بھی۔ پیش امر و نہی اس کے امر و نہیں، اس کے حکم پر، یہ کرو وہ مت کرو،
اس کے ڈوز اینڈ ڈونٹس کے جو انسٹرکشنز ہیں اس کے سامنے لوگ اپنی جان دینے لگ گئے. اس طرح سے لوگ اس کے دیوانے ہونے لگ گئے. درمیان شاہ او پیغام ہا شاہ را پنہا بدو آرام ہا. اب جب یہ ان لوگوں کے درمیان تھا 6 سال تک تو اس کی اور بادشاہ کے درمیان پیغامات رسانی کا سلسلہ جاری تھا. بادشاہ کے خطوط اس کے پاس آتے تھے اور یہ یہاں کے حالات سے بادشاہ کو باخبر کرتا تھا. اور خفیہ طور پر شاہ را پنہا بدو آرام ہا، بادشاہ کو خفیہ طور پر وہ اطمینان و سکون دلایا کرتا تھا کہ میں اس حد تک کامیاب ہو رہا ہوں، ایسا ہو رہا ہے، ویسا ہو رہا ہے. آخر الامر از برائے یا مراد تا دہد چو خاک ایشاں را بباد. پیش او بنوشت شہ کہ مقبلم وقت آمد زود فارغ کن دلم. اب بالآخر کیا ہوا؟ اس کے مقصد کے لیے، اس کا مقصد کیا تھا کہ ان عیسائیوں کو برباد کر دیں. ان کا اپنا ایک مقصد تھا اور وہ یہودیت والا مقصد تھا. وہ چاہتا تھا کہ ان کو برباد کر دے. تو اس کو بادشاہ نے ایک خط لکھا. خط لکھ کے پوچھا، اے میرے اقبال رکھنے والے وزیر، اقبال مند وزیر، اب وقت آ گیا ہے، 6 سال تو نے ان کے درمیان گزار دیا. اب یہ جو کیا تھا، یہ فساد پھیلانے سے پہلے کی پیش بندی کہتے ہیں اس کو. 6 سال تک ان کے دلوں کو جیتنے کا کام کرتا رہا. تو بادشاہ نے خط میں لکھا کہ اب 6 سال ہو گئے ہیں، کب میرے دل کو ٹھنڈا کرو گے؟ کب میرے دل کو فارغ کرو گے؟ کب تک یہ پیش بندی ہوتے رہے گی؟ اب نکلو میدان میں، اب کرو کام، جو کرنا ہے اب کام کرو، اب وقت آ گیا ہے. زنتظارم دیدو دل برہست زی غمم آزاد کن گر وقت ہست. اب اس نے لکھا کہ انتظار کرتے کرتے میرا دل اور میرا دیدہ، میری آنکھ راستے پر ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں نا، دیدہ و دل فرش راہ ہونا. آنکھیں بچھانا کسی چیز کے انتظار میں، بہت زیادہ بے چینی سے، ایگرنس بہت زیادہ جو ظاہر ہوتی ہے، اس کو ظاہر کر رہا ہے کہ انتظار میں میرے دیدہ و دل فرش راہ ہو گئے ہیں، راستے پر لگ گئے ہیں. اب مجھے اس غم سے نجات دے. جیسے ہی وقت آیا اپنا کام کرنا شروع کر دے. گفت اینک اندراں کارم شہا کف گنم در دین عیسیٰ فتنہ ہا. اس نے کہا ہے بادشاہ، میں اسی کام میں لگا ہوا ہوں. آپ یہ مت سمجھیے کہ میں غافل ہو گیا ہوں، میں یہی کام کر رہا ہوں، اسی کام میں ہوں. اور میرا کام کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی اس قوم کے اندر فتنے ڈالنا. قوم عیسیٰ رابد اندر داروگیر حاکم شاہ 10 امیر و 2 امیر. یہ ضرورت شعری کے تحت 10 اور 2 کو الگ الگ آپ نے بٹھایا ہے. تو عیسائیوں کے اس انتظام میں ان کے 12 امیر لگے ہوئے ہیں. یعنی میں 12 امیر کو اپنے انڈر یہ کام میں لگایا ہوا ہوں. ہر فریق مر امیر را تبع بندہ گشتہ میر خود را استما. اور ہر فریق ایک امیر کے ماتحت ہے جو لالچ سے اپنے امیر کا غلام بنا ہوا ہے. اب یہ پوری پلاننگ چل رہی ہے کس طرح سے ان عیسائیوں کو گھیرے میں لینا ہے. این دہو ویں 2 امیرو قوم شاں گشتہ بندہ آں وزیر بدنشاں. یہ 12 حاکم اور ان کی قوم اس بدنشان وزیر کے غلام بن گئے ہیں. یہ قوم ہے، اس کے 12 امیر ہیں اور پھر اس کے اوپر میں ہوں ان کی نگرانی کرنے والا. یہ جو کام ہے پوری پلاننگ کے ساتھ، پوری ٹیم ورک کے ساتھ کیا جا رہا ہے. اعتماد جملہ بر گفتار او اقتداء جملہ بر رفتار او. سب کو اس بات پر بھروسہ تھا، سب اس کی چال کے مقتدی بن گئے. جیسا جیسا وہ اپنی پلاننگ کرتا جا رہا تھا، وہ پلاننگ میں وہ کامیاب ہوتا جا رہا تھا. پیش او در وقت و ساتھ ہر امیر جہاں بداد گرب دو گفتے کے میر. اور صورتحال ایسی ہو گئی ہے کہ ہر امیر اس کے سامنے جان دینے کو تیار تھا. اگر وہ کہتا کہ جان دے دو، مر جاؤ، تو لوگ فوری اس کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے. یہ کیفیت تک صورتحال آ چکی. چوں زبوں کرداں جہودک جملہ را فتنہ انگیخت از
مکر و دہا، جب اس کمینے یہودی نے سب کو قابو میں کر لیا اور اپنے مکر، اپنے فتنے اور اپنی چالاکی سے ہنگامہ برپا کر دیا، فساد مچا دیا۔ ساخت تمہارے بنام ہر یکے، نقش ہر تمہارے دیگر مسلکے، اس نے ہر ایک کے نام سے ایک تحریر لیٹر لکھا۔ اور اب دیکھیے، اب جو فساد ہے اس نے کیا کیا، 12 لوگوں کو منتخب کیا، ایک ایک قوم کا امام بنایا۔ صورتحال کو آپ غور سے سنیے، 12 لوگوں کا سلیکشن کیا کر کے ہر ایک فریق کو ایک جماعت بنائی اور ہر جماعت کا ایک ایک کو امیر بنایا۔ اب یہ جو امیر بنایا یہ بھی اس کے عیسائیوں کی قوم سے ہی بنایا گیا ہے، اس کے اپنے لائے ہوئے لوگ نہیں تھے، یہ تو اکیلا تھا۔ ان کو ایسے بنا دیا کہ اب یہ جیسا کہتا ہے وہ ویسا کرنے کو تیار ہے۔ اب اس نے کیا کیا، ہر ایک کے نام پر ایک ایک تحریر تیار کی اور ہر امیر کے پاس اب یہ تحریر بھیجنے لگا، یہ نصیحت آموز تحریر۔ اور ہر تحریر کی عبارت کیا کی اس نے، دوسرے سے مختلف کی، اس کو کچھ اور لکھا، اس کو کچھ اور لکھا، اس کو کچھ اور لکھا۔ اب کس کو کیا لکھا، اب اس کی صراحت تفصیل سے مولانا میاں بیان کرتے ہیں۔ دیکھیے اب کس طرح سے انسان بعض باتوں کو کیسے گمراہی کے لیے استعمال کر سکتا ہے، وہ بیان ہو رہا ہے۔ اب یہ جو اس نے باتیں لکھی میں بڑی کام کی باتیں ہیں، اس کے اندر بڑی کام کی باتیں اس نے لکھی، غلط کچھ نہیں لکھا، صحیح لکھا، لیکن اس کی جو فساد ہے، اس کا جو فتنہ ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے۔ ایک ایک کو ایک الگ بات لکھی تاکہ یہ لوگ اپنی قوم میں اس بات کو پھیلائیں جو دوسرے سے مختلف ہو، اب ان کے درمیان شر اور فساد پیدا ہو جائے۔ اب دیکھیے آپ کس طرح سے ایک ایک بات وہ کہہ رہا ہے اس کو۔ حکم ہائے ہر یکے نوئے دیگر، ای خلاف آز پایاں سر بسر، ہر ایک کے لیے احکام دوسری قسم کے تھے اور شروع سے لے کے آخر تک یہ ایک دوسرے کے خلاف پڑھتے تھے۔ دریا کے راہ ریاضت را وجوع، رکن توبہ کر دو شرط رجوع۔ ایک میں اس نے کیا لکھا کہ ریاضت جو ہوتی ہے، دین کے راستے میں جو اسٹرگل ہوتی ہے، وہ اصل شروع ہوتی ہے بھوکا رہنے سے۔ جب آدمی پیٹ بھر کھانا کھائے گا تو ریاضت کے میدان میں آگے نہیں بڑھ سکے گا، اور یہ توبہ کا رکن ہے۔ اللہ کے راستے میں توبہ اور اللہ کے راستے میں رجوع کرنا، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ بھوکا رہا کرو، زیادہ پیٹ بھر مت کھایا کرو۔ اس میں ایک نے لکھا، دریا کے گفتہ ریاضت سود نیست، اندری رہ مخلصی جز جود نیست۔ اور ایک میں اس نے لکھا کہ اس طرح سے ریاضت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس میں اصل چیز ہے سخاوت، لوگوں کو دیا کرو، خود بھوکے رہنے سے کچھ فائدہ نہیں ہے۔ اللہ نے تم کو دیا ہے تو کھاؤ، لیکن لوگوں کی بھوک کا بھی خیال کرو، اللہ کی مخلوق کا خیال کرو۔ سخاوت اہم چیز ہے، اللہ کے راستے میں لٹاؤ، صدقہ و خیرات کرو، لوگوں کی مدد کرو۔ یہ کیا ہے، خود بھوکے رہ کے کیا فائدہ ہے؟ دوسرے میں یہ لکھا، در یکے گفتہ کہ جو و جود تو، شرک باشد است تا معبود تو۔ ایک میں لکھا یہ فاقہ کشی، بھوکے رہنا اور سخاوت، یہ دونوں چیزیں تیرے اور تیرے خدا کے درمیان شرک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے تجھے دیا ہے اور تو بھوکا رہتا ہے، یہ ناشکری نہیں ہوئی؟ اللہ تجھے دے رہا ہے اور تو سب کچھ رکھتے ہوئے اللہ کا کھا کے اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے بھوکا رہنے کو ترجیح دیتا ہے، اور سخاوت بھی نہیں کرنا، کسی کو دینا نہیں۔ اللہ کی مشیت ہے، اللہ کی مرضی ہے، وہ جس کو چاہے امیر بنتا ہے، جس کو چاہے غریب رکھتا ہے، ہر ایک کے پیچھے اس کی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ اللہ کے راستے میں آ رہے ہو تم، اللہ نے کسی کو غریب بنایا اور تم اس کی مدد کر کے اس کی غریبی سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہو، یعنی اللہ کی حکمت میں مداخلت کر رہے ہو۔ جز توکل جز کے تسلیم تمام، در غم و راحت ہما مکرست و دام۔ یہ توکل اور رضا، یہ دونوں چیزیں غم اور راحت میں سب چالاکی اور جال ہیں۔ توکل کرنا، اللہ پہ بھروسہ رکھ کر بیٹھ جانا، یہ دراصل صحیح نہیں ہے۔ اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے
جو مل جائے اس پہ خاموش بیٹھ جانا، جو مل گیا اس سے خوش ہو جانا، یہ کاہلی کی علامت ہے، سستی کی علامت ہے۔ یہ سب جال ہے، فتنہ ہے، ایسی باتیں نہیں کرنا چاہیے۔ آدمی کو محنت کرنی چاہیے اور ایک چیز کو حاصل کرنے کی جستجو کرنی چاہیے، اپنا گول حاصل کرنے کے لیے اسٹرگل کرنا چاہیے۔ ایسے اللہ پہ بھروسہ کر کے بیٹھ جا رہے ہیں، اللہ کی رضا پہ خوش ہو جا رہے ہیں، یہ صحیح کام نہیں ہے۔ جیسے کتا ہوتا ہے، شیر ہوتا ہے، شیر اپنے شکار کی طرف جھپٹتا ہے، کتا جتنا مل جائے وہ کھا لے کے خوش ہو جاتا ہے، تو یہ تو کتوں کی مثال ہو گئی۔ ایسا نہیں ہوتا، انسان کو آگے نکلنا چاہیے۔ اللہ پہ بھروسہ کر کے بیٹھ جا رہے ہیں، اس کی رضا پہ خوش ہو جا رہے ہیں، یہ سست لوگوں کی نشانی ہے، اور دین اس کی اجازت نہیں دیتا۔ دریے کے گفتہ کے واجب خدمت است، ورنہ اندیشہ توکل تہمت است۔ اور ایک میں کہا کہ اطاعت و فرما برداری ضروری ہے۔ نکلو، محنت کرو، جو محنت کرے گا اسے ملے گا، یہ اللہ نے فرمایا نا، تو توکل کا خیال بھی نہیں لانا چاہیے، تہمت ہے یہ۔ یعنی اچھی اچھی باتوں کو الگ الگ انداز سے پیش کر رہا ہے، کیونکہ ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی نا۔ توکل بھی اپنا ایک مقام رکھتی ہے، محنت بھی اپنا ایک مقام رکھتی ہے، فاقہ کشی بھی اپنا ایک مقام رکھتی ہے، سخاوت بھی اپنا ایک مقام رکھتی ہے، رضا و تسلیم کا اپنا ایک مقام ہے، ہر چیز کا اپنا اپنا ایک مقام ہے، لیکن اس نے سب کو الگ الگ انداز سے توجیہ کر کے اپنے انداز سے سب کو الگ الگ باتیں پھیلا دی۔ تو گویا کہ اس کا جو طریقہ کار ہے، ہر جگہ ایک الگ تعلیم پیش کرنا، کر کے اسی پر ان کو زور دینا تاکہ وہ اس سے جم جائیں اور ایک دوسرے کے مخالف ہو جائیں۔ اب یہی تو قوم میں ہو رہا ہے نا، دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ یہی تو ہو رہا ہے۔ دریے کے گفتہ کے امرو نہیں ہاس، بحر کردن نیست شرح عجز ماست۔ ایک میں کہا کہ کرنے نہ کرنے کے جو حکم ہیں وہ اصل میں کرنے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ ہمارے عجز کی تفصیل ہیں، ہماری عاجزی کو ظاہر کرنے والے ہیں۔ اللہ نے ہم کو حکم دیا کہ یہ کام کرو، یہ کام مت کرو، تو جو کام مت کرو وہ کہتا ہے تو ہم اس سے بچ نہیں سکتے، نہیں بچ رہے ہیں ہم، اور جو کام کرنے کے لیے اس نے کہا ہے ہم وہ پورا نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس لیے ہے تاکہ اس کو یہ انسان کو یہ بتائے کہ تم عاجز ہو، تم کمتر ہو، تم سب کچھ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے۔ اپنی عاجزی اور کمتری کا انسان کو احساس دلانے کے لیے اللہ نے یہ حکم دیے ہیں، یہ کرو یہ مت کرو، تم کو کرانے اور نہ کرانے کے لیے نہیں ہے، تمہاری عاجزی تمہارے سامنے ظاہر کرنے کے لیے ہے۔ تاکہ عجز خود ببینم اندراں، قدرتی حقرا بدانی ما زماں، تاکہ ہم ان میں اپنا عجز دیکھیں، اپنی عاجزی دیکھیں اور اس سے اللہ کی قدرت کو پہچانیں۔ ہم یہ چیز کرنے سے عاجز ہیں اور اللہ کسی چیز سے عاجز نہیں ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو اپنی عاجزی اور اپنی لمیٹیشنز کو دیکھ کر وہ اللہ کی قدرت کو پہچانیں، اس کے لیے دیے گئے ہیں یہ احکام۔ قدرت خود بھی کہ این قدرت ازوس، قدرت خود نعمت اوتاں کے ہوس۔ اپنی قدرت کو دیکھ، یہ اسی قدرت کی دی ہوئی ہے، اپنی قدرت کو اس کا انعام سمجھ کہ اصل میں صرف وہی ہے اور کوئی نہیں ہے، ساری حکومت اسی کی ہے، سارا اختیار اسی کا ہے۔ دریے کے گفتہ کزیں دو در گزر، بدھ بود ہر چے بے گنجت در نظر۔ ایک میں کہا، ایک خط میں اس نے کہا، ایک فریق کو جو اس نے لکھا اس میں یہ کہا کہ ان دونوں سے آگے نکل جاؤ۔ وہ بت ہوگا، وہ آئیڈل ہوگا جو اس طرح کی باتوں میں سما جائے گا، اس سے بھی آگے نکل جاؤ۔ دریے کے گفتہ کے عجز و قدرتت، بے گزر دو ہر چے اندر فکر تت۔ ایک میں کہا کہ تیرا عجز، تیری عاجزی اور تیرا قدرت سب کچھ تیرے فکر میں ہے، خود بخود گزر جائے گا۔ یعنی جبر و قدر کی بحثیں ہیں یہاں پر۔ کیا مطلب یہ کہ انسان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے اور انسان کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، یہ دو الگ الگ فرق ہیں۔
ایک جبریہ ایک خدریہ۔ تو اس نے کہا کہ یہ ساری بحثیں بیکار ہیں، جو کچھ انسان سوچتا ہے اس کے افکار میں ہوتی ہیں، اس کے فکر میں ہوتی ہے، وہ خود بخود ایک وقت کے بعد ختم ہو جاتی ہیں، لہٰذا ان کو ترک کرنے کے جو اہتمام ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ خود بخود گزر جائے گا۔ از ہوائے خیش در ہر ملت گشت ہر قوم اسیر ذلت۔ ہر مذہب میں، ہر ملت میں اپنی خواہش نفسانی سے ہر قوم ذلت میں گرفتار ہوئی ہے۔ نفسانی جو خواہشیں ہیں انسان کو اسی وجہ سے ذلت ملی ہے، ایسے ہی ہوتا رہا ہے۔ دریے کے گفتہ مکش ای شمارا کئی نظر چوں شمع آمد جمارا۔ ایک میں کہا کہ عقل کی اس شمع کو مت بجھا، تیرے جو اللہ نے تجھے جو عقل دی ہے اس عقل کا استعمال کر، یہ غور و فکر ہے، شمع محفل ہے، تیری زندگی کے لیے ہدایت اور روشنی ہے، اپنی عقل کا استعمال کرو۔ اللہ نے تم کو عقل دی ہے تو اپنی عقل کا استعمال کرو، سوچو، اپنی عقل کو بیکار مت جانے دو۔ یہ کیا ہے کیا نہیں ہے، غور و فکر کرو۔ از نظر چوں بے گزریو از خیال کشتہ باشی نیم شب شمع وصال۔ خیال اور غور و فکر کو جب تو چھوڑ دے گا تو نے وصال کی شمع کو آدھی رات میں بجھا دیا۔ اللہ سے ملاقات کی جو شمع ہے، جو آدھی رات کے وقت پہ تیرے ساتھ میں ہے، وہ ہے عقل کی شمع۔ اگر تو نے اس عقل کو، غور و فکر کی صلاحیت کو اگر تو چھوڑ دے گا تو گویا اندھیری رات میں تو نے اس چراغ کو تو نے بجھا دیا۔ عقل کو مت جانے دو۔ دریے کے گفتہ بے کچھ باقی مدار تا عوض بینی ہے کہ با 100,000۔ اور ایک میں کہا اپنی عقل کو بجھا دو، جب تک تم عقل کا استعمال کرتے رہو گے حق تک نہیں پہنچو گے۔ یہ ایک شمع بجھاؤ گے تو 1000 شمعیں تمہارے لیے روشن ہو جائیں گی۔ دین کے راستے میں اپنی عقل کا استعمال نہیں کرنا، جو حکم ملا اس کی تابعداری کرو۔ تمہاری عقل محدود ہے، لمیٹڈ ہے، تم کتنا سوچ سکتے ہو؟ عقل کو استعمال مت کرو دین کے معاملات میں۔ کہ ز کشتن شمع جاں افزوں شود لیلیت الصبر تو مجنوں شود۔ اس لیے کہ اس عقل کی شمع بجھا دینے سے تمہاری روح کی شمع روشن ہو جائے گی، مگر اس کے لیے صبر کی ضرورت ہے، اور صبر کرنے کی وجہ سے تیری لیلا بھی مجنوں کی طرح ہو جائے گی۔ صبر کرو، صبر کر کے اس عقل کی شمع کو بجھا دو اور دین کے راستے میں نکل جاؤ تو تمہاری روح کی شمع روشن ہو جائے گی۔ ترک دنیا ہر کے کرد از زہد خیش بیش آمد پیش او دنیا ز پیش۔ جس نے اپنے زہد کی وجہ سے دنیا کو چھوڑ دیا۔ زہد کس کو کہتے ہیں؟ جو انسان تقویٰ پرہیزگاری کے راستے پر آ کر دنیا سے کنارہ کش ہو جاتا ہے، وہ جو چیز ہوتی ہے وہ زہد ہوتی ہے۔ تو اپنے زہد کی وجہ سے جس نے دنیا کو چھوڑ دیا، اس کے سامنے دنیا پہلے سے زیادہ آتی ہے۔ دنیا کی ایک خصوصیت ہے، دنیا کے پیچھے آپ جاؤ، دنیا کبھی آپ کو ملنے والی نہیں ہے، لیکن دنیا کو چھوڑ دو، دنیا پیچھے آپ کے بھاگ کے آئے گی۔ تو جس نے اپنے زہد کی وجہ سے دنیا کو چھوڑ دیا، اس کے سامنے دنیا پہلے جتنی آتی تھی اب اس سے زیادہ آنے لگے گی۔ ہر یک گفتہ کے آنچت داد حق بر تو شیری کرد در ایجاد حق۔ اور ایک میں اس نے لکھا جو کچھ اللہ نے تجھے دیا ہے وہ ایجاد حق کے وقت، یعنی ایجاد حق کہتے ہیں جب اللہ نے دنیا پہلی بار بنائی تھی اس وقت ایجاد حق، تو یہ اللہ نے تیرے لیے میٹھا کر دیا ہے۔ جو کچھ اللہ نے تیرے لیے ازل میں مقدر کیا ہے وہی تیرے لیے میٹھا ہے۔ بر تو آسا کر دو خوش آرا بگیر خیش تمرا در میں افغن در ظہیر۔ تیرے لیے آسان کر دیا اور خوشگوار کر دیا ہے۔ جو کچھ اللہ نے تیرے مقدر میں لکھا ہے وہی تیرے لیے بہترین ہے۔ خیش تمرا در میں افغن در ظہیر، اپنے آپ کو ظہیر کہتے ہیں اصل میں پینچش کو۔ انسان کو جب پینچش ہو جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں ظہیر، ہا سے ظہیر، ز ہا یارا ظہیر۔
اپنے آپ کو پیچش میں مبتلا مت کرو. پیچش سے مراد یہاں پر کنفیوژن یا پھر یوں سمجھیے کہ ڈائلیما، ایک عجیب قسم کے ڈائلیما میں اپنے آپ کو مبتلا مت کرو. چھوڑ دو، جو اللہ نے کیا ہے وہ اپنے وقت پر صحیح ہو جائے گا. دریا کے گفتہ کہ بے گزار آن خود کہاں قبول طامات و ردست و بد. ایک میں کہا کہ اپنی ملکیت سے دستکش ہو جاؤ، دستبردار ہو جاؤ، خواہشیں چھوڑ دو. یہ میرا، وہ میرا، میں اس کو لوں، یہ اس طرح سے چیزیں، یہ ساری چیزیں چھوڑ دو. اس لیے کہ جو چیز تم کو دل کو پسند آ جاتی ہے، مرغوب خاطر ہو جاتی ہے، تیری طبیعت کو پسندیدہ بن جاتی ہے، وہ بہت بری چیز ہوتی ہے. کسی کے پیچھے اس طرح سے زیادہ اٹریکشن مت رکھو دنیا کی کسی چیز پر، یہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہے. راہ ہائے مختلف آسان شدست، ہر یکے راہ ملت چوں جاں شدست. مختلف راستے آسان ہو گئے ہیں، ہر ایک کے لیے ایک مذہب جان کی طرح بن گیا ہے. تو اس طرح اس نے مختلف فرقوں کے درمیان فرقے بنائے، گروپس بنائے، بنا کر اس کا ایک لیڈر منتخب کیا، اور ہر لیڈر کو ایک ایک خط بھیجا جس کے اندر اس طرح کی ڈیفرنٹ ٹائپ کی باتیں، جس کی اپنی ایک الگ الگ توجیہات ہیں. جتنی باتیں اس نے کہی ہیں وہ سب اپنی جگہ درست ہیں، لیکن ہر چیز کی ایک لمٹ ہے، ہر چیز کا ایک پیرایہ ہے، ہر چیز کی ایک ضرورت ہے. جہاں جس چیز کی ضرورت ہو وہاں پر وہ دیا جاتا ہے. جیسے دوا ہے، دوا دینے والا دوا دیتا ہے، تو کس کو کون سا مرض لاحق ہے اس کو اس کے حساب سے دوا دی جاتی ہے. یہ دراصل ایک علاج کے مختلف طریقے ہیں. کسی کو توکل سکھایا جاتا ہے، کسی کو محنت کرنا سکھایا جاتا ہے، کسی کو ترک دنیا سکھائی جاتی ہے، کسی کو دنیا میں رہ کر تبلیغ و ہدایت کا راستہ اختیار کرنے کی تلقین کی جاتی ہے، کسی کو ذلت سے باہر آنے کی تلقین کی جاتی ہے، ہدایت دی جاتی ہے، کسی کو اپنی عزت نفس کا خیال رکھنے کی تلقین کی جاتی ہے. تو جس کو جو ضرورت ہوتی ہے وہ حساب سے وہ کام کیا جاتا ہے. لیکن اس نے کیا کیا کہ ایک اصول بنا دیے ہر چیز، اور سب کو الگ الگ باتیں دے دی تاکہ فرقہ بندی پیدا ہو جائے عیسائیوں میں. انشاءاللہ اس موضوع پر ہم آگے بھی گفتگو کریں گے آئندہ کے درس میں. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.